दीन वाइब्स, दीन की आवाज। ये इम्तिहान का है। अल्लाह ताला अपने बंदों पे मुख्तलिफ हालात भेजकर उनको आजमाते हैं। कभी खुशी दे के आजमाते हैं, कभी गम दे के आजमाते हैं, कभी सेहत, कभी बीमारी। तो खुशी, गमी, सेहत, बीमारी, नफ़ा, नुकसान, ये 6 ऐसे हालात हैं कि इनमें से कोई ना कोई हाल बंदे के ऊपर जरूर होता है, मगर ये सब आजमाइश है। अल्लाह ताला खुशी देते हैं आजमाने के लिए, क्या ये मेरा बंदा शुक्र अदा करता है या नहीं करता। अल्लाह ताला गम देते हैं आजमाने के लिए कि ये बंदा सब्र करता है या नहीं करता। लेकिन ये आजमाइश की जगह है। अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया, वला नबलवन्नकुम, और हम जरूर भी जरूर तुम्हें आजमाएंगे। तो इसलिए आजमाइश की जगह है। यहाँ आजमाइश तो हर बंदे की होनी ही है, मगर एक नुक्ता ज़हन में रखें कि हमारे मशाइख ने लिखा है कि गम के हालात में अक्सर लोग पास हो जाते हैं क्योंकि सब्र कर लेते हैं। अवामुन नास भी कह देते हैं अल्लाह की मर्जी। जवान लड़की थी, खामिद फौत हो गया, अब इससे बड़ा गम उसके लिए क्या हो सकता है। लेकिन उससे पूछें तो आगे से जवाब देगी जो अल्लाह की मर्जी। इसका मतलब वो कामयाब हो गई कि उसने अल्लाह की रजा पे अपने आप को राजी कर लिया। लेकिन जो खुशी के हालात हैं उनमें अक्सर लोग फेल हो जाते हैं कि खुशी में शुक्र अदा करना उनको याद नहीं रहता। तो खुशी ज्यादा मुश्किल इम्तहान है बनिस्बत गम के। ताहम सेहत हो या बीमारी हो, इंसान हर हाल में अपने रब से राजी रहे। जो आज की हिकम है उसमें फरमाते हैं कि जब तक तू इस दुनिया में है कदूरतों के पेश आने को कुछ अजब ख्याल न कर। ये इस पे ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि जी हमें परेशानी आ गई है। जो परेशानियों का घर, तो परेशानी तो आनी है। तो जब तक तू इस दुनिया में है कदूरतों के पेश आने को कुछ अजीब ख्याल न कर, क्योंकि दुनिया ने उसी चीज को जाहिर करना है जो इसका वस्फ है। यानी बर्तन से वही निकलता है जो बर्तन के अंदर मौजूद होता है। कुल्लु इनाइन यतरशह बिमा फीही। अब दुनिया में चूंकि है ही कदूरतें, वो कदूरतें ही जाहिर होंगी, परेशानियां जाहिर होंगी। ये है जो परेशानी का घर। वो जगह जहां कोई परेशानी नहीं, उस जगह को जन्नत कहते हैं, और वहां अभी दाखिल नहीं हुए। जब जन्नती जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि अब हमसे हुज़्न चला गया, गम चला गया। जन्नत में कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो दुनिया तो है ही परेशानियों का घर। इसलिए दुनिया में अगर कोई परेशानी आए तो उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती, उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ये सोचते हुए कि यहां तो ये सब कुछ होगा ही नहीं। साहबे कराम एक फिक्रा अक्सर कहा करते थे कि इस्तिकबालुल मसाइब बित्तजम्मुल, कि जब मुसीबतें आए तो उनको अच्छे तरीके से उनका इस्तिकबाल करो। व मवाजहतुन निअम बित्तज़ल्लुल, और अगर अल्लाह ताला नेमतें अता करे तो बड़ी आजिज़ी के साथ उन नेमतों को आप हासिल करें। यानी जब नेमतें हों तो तबीयत के अंदर उस वक्त आजिज़ी होनी चाहिए, झुकना चाहिए कि अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई है। और अगर परेशानी आए तो फिर तहम्मुल के साथ, तजम्मुल के साथ उसका इस्तिकबाल करना चाहिए। बहुत लोगों पे बहुत तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि हमें अल्लाह ने जिस हाल में रखा है वो बहुत बेहतरीन हाल है। हर बंदे को अल्लाह ने बेहतरीन हाल में रखा हुआ है। एक साहब थे तो वो परेशान थे कि जी मैं तो बहुत परेशान हूं। तो उनको कहा गया कि अच्छा भाई आप ऐसा करो कि पूरे शहर में जो आपको सबसे बेहतरीन हाल में आदमी नजर आता है ना, तुम उसकी जैसी दुआ मांग लो। वो पूरे शहर में गया, उसको एक जगह एक ज्वेलर नजर आया जिसकी दुकान पे ग्राहकों का तांता बंधा हुआ था। बहुत लोग थे खरीदार, और वो अपनी ज्वेलरी बेच रहा था, पैसे कमा रहा था। और उसके 4-5 बेटे थे, बहुत खूबसूरत नौजवान, जो उसका हाथ बटा रहे थे। अब इस बंदे ने फैसला किया
کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، میں اس جیسا بننے کی نیت کرتا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے دل میں سوچ لیا تو چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں، پھر خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ کبھی دعا نہ کرنا کہ میرے جیسا بری قسمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بری قسمت کیا؟ اتنا آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے لوگوں کی نظر میں، اتنا بڑا مکان ہے اور ہر چیز کی آپ کے پاس سہولت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، جو میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا پھر بھی بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تھوڑا کام کرتا تھا، کام اتنا زیادہ شروع میں نہیں تھا، تو ایک موقع پہ بیمار ہو گیا۔ اب جب بیمار ہو گیا تو نہیں، میرا کام اچھا چل رہا تھا، ایک موقع پہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ اب جب وہ زیادہ بیمار ہوئی تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور میں اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اور اتنی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، اچھی شکل کی تھی۔ اس دوران اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تو اب مر رہی ہوں، تو میں جیسے ہی مروں گی تو دوسری شادی کرے گا اور تو اپنی زندگی گزارے گا، مجھ سے تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں تمہارے بعد دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے، اس کی کوئی مجھے کوئی ثبوت پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ ہمارے قریب کوئی حکیم رہتا تھا، تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دوائی کھانی ہے کہ جس کے بعد میرے اندر عورت کی جو طلب ہے وہ ہی ختم ہو جائے، شہوت ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے مجھے ایک دوائی دے دی اور میں نے اس بیوی کو دکھا کے وہ دوائی کھا لی۔ اس کو کھانے کے بعد میں نامرد ہو گیا، مگر اللہ کو منظور تھا، بیوی صحت مند ہو گئی۔ اب جب کچھ عرصہ وہ صحت مند رہی تو اس نے مجھ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بھئی تم میرے خاوند ہو تو میری ضرورت کو پورا کرو۔ اب میں ضرورت پورا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو وہ پھر اس کے اندر بغاوت آ گئی، وہ دین سے بھی دور ہو گئی اور اس نے ادھر ادھر حرام کے تعلقات پیدا کر لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کے ہیں، مگر ہیں غیر مردوں سے۔ اب میں جب ان 5 کی شکلیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا روزانہ بیٹھ کے، تو جو میرے دل پہ گزرتی ہے تم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کبھی دعا نہ کرنا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، میرے جیسی نہ کرے۔ تو دیکھو اس بندے نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ یہ سب سے دنیا شہر کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے دل پہ کیا دکھ ہے، کیا غم ہے۔ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں بہت دکھی ہوں، دوسرے تو سب اچھے ہیں۔ نہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات کروں نا، ہم نے تو غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں، اس کو غم تھوڑا کہتے ہیں۔ جو دنیا میں لوگوں پہ غم بیتے ہیں، اگر کبھی اس کی سٹوریاں سننے لگیں تو حیران ہی ہو جائیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، طواف کر رہی تھی اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی۔ تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا، اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی؟ اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی۔ چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں گھر کے اندر ایک دن تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں، اچانک مجھے شور کی آواز آئی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں، تو میں کمرے کی طرف بھاگی۔ جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا، اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی۔ تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟
تو دوسرا کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا. تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا. اب وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے. چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا. اب جب خون نکلا تو شور ہوا اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی. اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی. وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا. کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا. جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا. کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا. کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی، ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا. پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا، رینگتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. کہنے لگی میں اٹھ کے جب جو ہے تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا. تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا. تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا، پھر ان کو نہلایا، ان کو کفن دیے. جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی. اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. آپ ذرا غور کیجئے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی. ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے، بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے. ہم تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم بنتا ہے. چنانچہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا. تو جب اس سے فرنگیوں نے حکومت کو چھینا تو انہوں نے اس کی دعوت کی، اس کو قید کیا اور پھر اس کی دعوت کی. اور دعوت میں انہوں نے اس کے سامنے دسترخوان پہ جیسے کھانے کے برتن نہیں ہوتے ڈھکے ہوئے، یہ کھانے کے برتن رکھے. تو بہادر شاہ ظفر سمجھا کہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ 10 یا 11 اس کے بیٹے تھے اور اتنے ہی برتن تھے. وہ ایک برتن سے کور اٹھاتا تھا، ایک بیٹے کا سر اس میں نظر آتا تھا. پھر دوسرا اٹھایا، دوسرے بیٹے کا سر، تیسرا، جتنے بیٹے تھے اتنے سر اس کو دسترخوان کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے دکھائے فرنگیوں نے. آپ بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے ایک وقت میں اپنے 10-11 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے دیکھے. اسی پر تو اس نے اشعار لکھے تھے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں.